बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। और जैसा कि पहले मैं एक वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि इस्लामियात की किताब 9th की मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है। अब ये दो किताबें, एक टेक्स्ट बुक है और दूसरी कुरान पाक का तर्जुमा, जो अभी प्रिंटिंग के मरहल में अभी मार्केट में नहीं है, सिर्फ PDF में अवेलेबल है। लेकिन जो इस्लामियात की मेन टेक्स्ट बुक है वो मार्केट में आ चुकी है, प्रिंट हो चुकी है। तो उस पे हम लोग लेक्चर्स बनाने जा रहे हैं, तमाम चैप्टर्स के वन बाय वन, जिसमें आपको मैं समझा दूंगा चैप्टर के बारे में, जो उसकी एक्सरसाइज है वो करूंगा, शॉर्ट लॉन्ग MCQs एवरीथिंग। तो शुरू करते हैं फिर। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसके बारे में देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 क्या है और उसका क्या नाम है। जनाब, चैप्टर नंबर 1 का नाम है जी कुरान मजीद और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो अलहदा किताब है जो अभी आनी है। तो ये जो हमारा चैप्टर है इस किताब का, वो जो उसका तारफ़ कुरान मजीद है पेज नंबर 2 वाला, वो हमने करना है। हदीस नबी करनी है और मुंतखब अहादीसों वाला टॉपिक करना है। आपको मैं बुक के अंदर से बताता हूँ कि ये वो न्यू बुक है जो मार्केट में आई हुई है। इसका जो पहला हिस्सा भरा है जमात नहम यकसा कौमी निसाब, KPK में भी यही पढ़ाई जा रही है, पंजाब में भी यही पढ़ाई जा रही है। तो तकरीबन एक जैसी एक्सरसाइजेज होंगी, तो आपके लिए ये दोनों तरह से फ़ायदा मंद है। अब यहाँ पर आप फहरिस्त देख लें। बाब अव्वल जो है वो तर्जुमा कुरान मजीद, ये अलहदा बुक है जो अभी तक नहीं आई। जब आएगी तो फिर हम इसकी वीडियोस बनाएंगे। तो ये जो मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तारफ़ कुरान मजीद का टॉपिक है, हदीस नबवी है और मुंतखब अहादीस है। इन पे ये वीडियो स्टार्ट की जा रही है। तो पहला चैप्टर्स है हमारे सामने, कुरान मजीद, हदीस नबवी, तर्जुमा कुरान मजीद। ये वो सारी सूरतें जो आपने इसमें 9th क्लास में पढ़नी है, जो अभी किताब हमारे पास नहीं आई। ये तमाम सूरतें जिनके तर्जमे आपने याद करने होंगे। तो जो हमारे पास किताब आ गई है वो अब टॉपिक शुरू हो रहा है यहाँ से। पहला टॉपिक जो है वो कुरान पाक के बारे में। इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है कि कुरान पाक जो है उसके क्या मैनी है, ये किस तरह की किताब है, इसको कुरान क्यों कहा जाता है, ये किस तरह महफूज है, इसकी आलमगीरियत कैसे है, ये किस तरह हमारे पास किताबी शक्ल में आई थी, ये फिर इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे। फिर इसमें एक लॉन्ग सवाल है कि आप सलम के दौर से लेकर कब ये सारा काम मुकम्मल हुआ, जिसमें कुरान पाक को बाकायदा लिखा जाने लगा। इससे पहले ज़्यादातर लोग इसको याद करते थे, वाज़े कराम थे, लेकिन बाद में आप सलम के दौर में इसकी तदवीन होनी शुरू हो गई है। ये सारी डिटेल हम तफसील से पढ़ते हैं और इसमें अगर हम एक्सरसाइज मुकम्मल कर लें तो पूरे का पूरे हमारी ये चैप्टर्स कवर हो जाते हैं। तो एक दफ़ा पहले इसकी एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। इसके जो पहला MCQ है वो है लफ्ज़ कुरान के मैनी क्या हैं। कुरान के मैनी हैं कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब, ऐसी किताब जिसको कसरत से पढ़ा जाए, बार बार पढ़ा जाए, बार बार। ये उसका मौज़ा है कुरान पाक का कि आप जितनी दफ़ा मर्जी पढ़ें, आप इसमें एक नई एक लज़्ज़त और एक नया आप इसमें चाशनी महसूस करेंगे। तमाम मुसलमानों को एक करात और लहजे पर मुत्तफ़िक करने वाली शख्सियत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हम पढ़ेंगे कि जब ये कुरान पाक को लिखा जाने लगा तो मुख्तलिफ करात थी, क्योंकि मुख्तलिफ कबीले थे, अरब अपने अपने करात में वो पढ़ते थे। पहली बात तो ज़हन में रखें, ये लफ्ज़ कर्रात है, ये लफ्ज़ किरत नहीं है। ये हम लोग गलत लफ्ज़ बोलते हैं। लफ्ज़ है कर्रात, ऐन बीच में आता है। तो वाइज़ा कर्रातल कुरान फस्तइज़ बिल्लाह, तो वहाँ से वाज़ेह हो रहा है कि किरत लफ्ज़ गलत है। तो हज़रत उस्मान गनी ने तमाम लोगों को मुत्तफ़िक किया कि भाई आइंदा कुरान पाक को कुरैशी लबो लहजे में पढ़ा जाए, जिस लबो लहजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तिलावत किया करते थे। किस जंग में कुरान मजीद की वफ़ात शहीद हुए, कसीर तादाद में, वो जंग यमामा थी। और इसके बाद तो ये बड़ी ज़रूरत महसूस हुई कि भाई अब कुरान हफ़ाज़ कराम बहुत ज़्यादा शहीद हो गए हैं, आइंदा भी कोई शहादत हो सकती है, तो हो सकता है कोई चीज़ बीच में से मिस हो जाए। इसलिए अब कुरान पाक को बाकायदा किताबी शक्ल में इसको तदवीन कर देनी चाहिए। तो फिर सबसे पहले सरकारी सरपरस्ती में काम शुरू हुआ कुरान पाक की तर्जमा तदवीन के लिए हज़रत अबू बकर सदीक के दौर में। और उन्होंने किन को सरबराह मुकर्रर किया? हज़रत ज़ैद बिन साबित को उन्होंने सरबराह मुकर्रर किया। जंग यमामा ऊपर वाला MCQ था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में जमा की जाना जो पहला कुरान मजीद का नुस्खा है वो किन के पास है? वो हज़रत हफ्सा के पास है। पहले वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात के बाद, विसाल के बाद उमर फ़ारूक के पास आ गया। फिर बाद में उमर फ़ारूक के विसाल के बाद, शहादत के बाद वो नुस्खा हज़रत हफ्सा के पास आ चुका है। शार्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला शार्ट है कुरान मजीद का मुख्तसर तारफ़। कलम बंद कीजिए, पेज नंबर 2 इसके लिए आपको जाना पड़ेगा। बिल्कुल पहला जनाब इसका टॉपिक है, लफ्ज़ कुरान के रा से निकला है जिसके मैनी पढ़ने के हैं।
چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی جناب رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 4 مقرب فرشتے ہیں، اور جن میں سے حضرت جبرائیل کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء تک، رسولوں تک پہنچاتے ہیں وحی کے ذریعے۔ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، اس کی وضاحت کریں 2 پیجوں پہ اس کا جواب ہے، کچھ پیج نمبر 2 پہ ہے اور کچھ پیج نمبر 3 پہ ہے۔ عالمگیر یہ جی ایک باقاعدہ ٹاپک بنا ہوا ہے، ہمارا آخری لائن ہے پیج نمبر 2 پہ، قرآن مجید کی عالمگیریت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اس کے بعد اب پوری اس کے لیے جہانوں کے لیے رحمت ہے اور تمام دنیا کے لیے مبعوث کی گئے ہیں، اس لیے اب یہ کتاب فائنل کتاب ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ ختم النبیین پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ 3 لائنیں، ایک لائن یہ اور اس کے بعد 2 لائنیں پیج نمبر 3 والی۔ قرآن مجید کے قیامت تک محفوظ ہونے کی وجہ بیان کریں، پیج نمبر 2۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دی ہے، یہ دیکھیں یہاں سے سٹارٹ کریں گے، پیج نمبر 2۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والی انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ حجر کی آیت نمبر 9۔ بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ضرور کہہ دیا جی کہ بس میری ذمہ داری ہے، تو اس لیے قیامت تک اس میں کوئی لفظ، کوئی زیر زبر کا فرق نہیں آ سکتا۔ یہ اس کا جواب ہے۔ آپ آئندہ بھی دیکھیں گے جو بلو کلر ہے وہ شارٹ کوسچن کو شو کر رہے ہوتے ہیں اور جو پیسٹل کلر ہے وہ لانگ کو شو کرتا ہے۔ قرآن مجید کا اعجاز تحریر کریں، پیج نمبر 2۔ یہاں پر اس کہہ جی کہ قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے باوجود محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہیں۔ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ اور میں نے کچھ بچوں کو تو کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو آگے مکمل یہیں تک کر لیں حفاظت فرمانے والے، لیکن اگر آپ اتنا زیادہ یاد نہیں ہو پا رہا، بلکہ یاد تو آپ کو ٹیکنیکلی ہونا ہے کیونکہ یہ نچلا شارٹ کوسچن علیحدہ ہے، تو ٹیکنیکلی پہلا سوال جو ہے یہ جواب ہے، یہ تھوڑا سا لمبا بن جاتا ہے، تو نازل ہوئی تک بھی کر لیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ آگے آپ کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور آیت کا ترجمہ پیش کر دیں۔ لیکن جو اوپر والا سوال ہم نے پہلے کیا تھا قیامت تک محفوظ ہونے والی وجہ، وہ بس جتنا میں نے بتایا تھا صرف اتنا ہی کرنا ہے۔ عہد رسالت میں قرآن مجید کی تدوین کی وضاحت کریں، پیج نمبر 3۔ یہ جی عہد رسالت میں جمع اور تدوین قرآن مجید، یہاں سے شروع کرنا آپ نے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، یہاں سے لے کر مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا، اور یہیں سے آپ کا آگے ایک پہلا اور لانگ سوال شروع ہو رہا ہے، چپٹر کا ایک ہی لانگ ہے۔ عہد صحابہ میں جمع تدوین قرآن مجید کے احوال بیان کریں، پیج نمبر 3۔ تو آلریڈی ہیڈنگ پورا کا پورا بنا ہوا ہے، عہد صحابہ میں جمع تدوین قرآن مجید، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر چلتے چلتے عمر فاروق کی باری آئے گی، پھر حضرت زید بن ثابت چلتے اور اینڈ تک حضرت عثمان غنی نے تمام لوگوں کو اور تمام قبیلوں کو ایک ہی قرات پر راضی کیا، اور آج تک وہی قرات چلتی آ رہی ہے، اور آگے وہی ذکر ہے کہ یہ جو اصل پہلا نسخہ ہے یہ حضرت حفصہ کے پاس ہے، جس کی انہوں نے مختلف نقلیں تیار کیں اور پھر مختلف صوبوں کو بھجوا دی تھیں اور تمام مسلمانوں کو ایک ہی قرات پر مستقر۔
تو جناب اس کا اگلا جو اسی سبق کا ٹاپک نمبر 2 ہے، چیپٹر نمبر 1 کا ٹاپک نمبر 2 وہ ہے حدیث نبوی کے متعلق ہے۔ اس میں پہلے تو حدیث کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، پھر حدیث نبوی کی اہمیت فضیلت بتائی گئی ہے، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی آیات ہیں جس کے ذریعے مزید حدیث کی اور آپ وسلم کی سنت کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور پھر اس میں مختلف منتخب احادیث ہیں اور ان کے ترجمے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ تو چلتے ہیں اس کے ایم سی کیوز پہلے دیکھتے ہیں اس چیپٹر کے، اور اس کے پھر شارٹ کوسچن تیار کرتے ہیں۔ جناب آپ کے سامنے پہلا جو اس کا ایم سی کیو ہے وہ پیج نمبر 7 ہے جی۔ کوئی ایسا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، تقریر کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کا پہلا عملی ماخذ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مبارک کے مطابق رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے صلہ رحمی سے۔ صلہ رحمی کیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ محبت کی جائے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کی جائیں، قطع رحمی نہ کی جائے، ناراض نہ ہوا جائے۔ یہ ابھی ہم ڈیٹیل سے حدیث پڑھتے ہیں یہ والی۔ غلط مشورہ دینے کو خیانت قرار دی گیا۔ یاد رکھیں جب آپ سے کوئی مشورہ مانگے تو حکم یہ ہے کہ اس کو صحیح مشورہ دو، یہ امانت ہوتی ہے مشورہ۔ اگر آپ کو کسی چیز کا علم ہے پھر بھی آپ صحیح مشورہ نہیں دیں تو یہ آپ خیانت کر رہے ہیں۔ گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے، 4 گناہ کبیرہ اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، شرک کرنا، اس کے بعد قتل کرنا، تیسرا والدین کی نافرمانی، اور چوتھا جھوٹ۔ جھوٹ کو ہم لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو گناہ کبیرہ تو بعد کی بات ہے۔ تمام مسائل کی جڑ یہ جھوٹ ہے جو فساد پیدا کرتی ہے، اور اس سے پھر مسائل ہی مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ انڈیویجول لیول پہ ہوں، معاشرتی لیول پہ ہوں۔ پہلا شارٹ کوسچن ہے حدیث سے کیا مراد ہے، پیج نمبر 5۔ یہ جی شرع اسلام میں وہ قول اور عمل جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ حدیث کہلاتا ہے۔ چاہیں تو پہلی بات بھی لکھ دیں کہ حدیث کے لفظی معنی بات یا گفتگو کے ہیں، لیکن شرعی لحاظ سے جو بات یا جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے وہ حدیث ہے۔ اس میں ان کی اقوال بھی آگے، افعال بھی آگے، اور تقریر بھی آگے۔ یہ دیکھیں ہمیں ایم سی کیو تھوڑی دیر پہلے کی ہے، کوئی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، ہاں یا نہ نہیں کیا ہو، وہ تقریر کہلاتی ہے، تو وہ پھر ہاں ہی سمجھی جا رہی ہے۔ یعنی کوئی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس کو روکا نہیں ہے تو ٹیکنیکلی وہ بھی سنت ہو جاتی ہے اس کا اور مجموعہ حدیث نبی کے آپ وسلم کی تمام اقوال جو انہوں نے بولے، افعال جو انہوں نے سنتی کام کیے، اور تقریر، ان سب کو مجموعہ حدیث کہتے ہیں، حدیث نبوی کہا جاتا ہے۔ حدیث کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ اخلاق والا کسے قرار دی، یہ حدیث شریف ہے، پیج نمبر 6 ہے۔ یہ جی پیج نمبر 6، یہ نہیں جی اکمل المؤمنین ایمانا اکثرهم خلقا وخیارهم خیارهم لسانهم، مسند احمد 9153 حدیث ہے۔ ترجمہ اس کا ہم نے لکھنا ہے، مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے، اور ان میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں۔ حدیث کی اہمیت سے متعلق قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ تحریر کریں، پیج نمبر 5۔ اوپر چلتے ہیں جی، یہ دو حدیثیں ہیں، دو آیات مبارکہ ہیں۔ پہلی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد کی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 33۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ اور یہ بھی ساتھ لکھ رہے ہیں کہ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا سورہ حشر آیت نمبر 7 میں کہ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں ان سے لے لو، اور جسے تمہیں منع فرمائیں تو اس سے رک جاؤ۔ بات کلیئر ہوگی ساری۔ تو یہ حدیث کی اہمیت کے لیے یہ دونوں آیات کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے۔ ویسے میرا خیال ہے انہوں نے ایک آیت کا ترجمہ کہا ہے، تو جو مرضی ہے دونوں میں سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فتویٰ دینے کے متعلق کیا مذمت فرمائی؟ آج کل تو فیشن بن گیا ہے کہ ہر دوسرا بندہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے اور فتویٰ دینا مذہب پہ شروع کر دیتا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنے اجل صحابہ تھے، لیکن صرف 6 صحابہ کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی۔ ہزاروں بڑے بڑے صحابہ کمال کے، مگر فتویٰ دینے کی صرف 6 بندوں کو اجازت تھی۔
تو پیج نمبر 7 مذمت فرمائی جو غلط فتویٰ دیتا ہے. یہ ہے جی پیج نمبر 7. جس شخص کو کسی علم کے بغیر جس نے فتویٰ دیا تو عمل کرنے والے گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، اور جس نے اپنے بھائی کو ایسا مشورہ دیا کہ جب اسے علم بھی تھا کہ بلائی اس کے علاوہ ہے تو گویا اس نے خیانت کی ہے. غلط مشورہ بھی دیا، خیانت بھی کی، گناہ علیحدہ ہوا، اور جس نے آپ کے فتویٰ پر عمل کیا وہ اس کا گناہ بھی آپ کو ہی ملے گا. تو یہاں سے سمجھ جانا چاہیے کہ فتویٰ دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. رزق حلال سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیج نمبر 6. یہ جی، اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا اگرچہ اس کے رزق کے حصول میں دیر ہو جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو اور جو حرام ہے وہ چھوڑ دو. آگے حوالہ دینا ہے سنن ابن ماجہ 2144، صحاح ستہ کی کتاب ہے ابن ماجہ بھی. اور اس کا ایک ہی لانگ سوال ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اور اہمیت تیار کریں، اہمیت پر تحریر کریں، اس کا بیان کریں. یہ جناب پیسٹل کلر میں آلریڈی میں نے لانگ لکھا ہوا ہے، یہاں سے لانگ شروع ہو رہا ہے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور فضیلت، یہاں سے چلتے جائیں گے جس میں آیات بھی آ جائیں گی، اور اس کے بعد آپ تعلیمات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں تک ہے نا، یہ جو پیج نمبر 5 ہے بس وہ کرنا آپ نے سارا. آلریڈی اہمیت فضیلت کا ٹاپک دیا گیا ہے. اور اسی چپٹر نمبر 1 کا جو لاسٹ ٹاپک ہے، تیسرا چوتھا ٹاپک آخری، کیونکہ ایک ٹاپک تو ترجمہ ہے، وہ ہے جی اچھا جی چپٹر نمبر 2 شروع ہو گیا. یہ ہے جناب فضول خرچی والا. چپٹر ختم ہو گیا جناب. اچھا اب تو یہ نیا چپٹر شروع ہو گیا. تو ٹھیک ہے جی، ہمارا یہیں تک یہ چپٹر نمبر 1 تھا، اور اس کے بعد ہم شروع کریں گے چپٹر نمبر 2. بلکہ اوپر سے دیکھ بھی لیتے ہیں ایک دفعہ، اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، کوئی چیز رہ نہ گئی ہو. چپٹر نمبر 1 کی جو لسٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. یہ ہے جی چپٹر نمبر 1 میں حدیث نبی بھی آ گئی ہیں اور منتخب حدیثیں بھی آ گئی ہیں. ٹھیک ہے جی، ہمارا چپٹر نمبر 1 مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد ہم چپٹر نمبر 2 شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ بڑا چپٹر ہے، اس کو 2 حصوں میں کریں گے. یہ ایک ویڈیوز کی بنا دوں گا اور عبادات کی ویڈیو علیحدہ بنا دوں گا. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، سی یو، اور نئی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے.